आदाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। नाज़रीन, कहीं सफ़े मातम है और कहीं जश्न का समा है। इस पे बात करेंगे। उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि बरतानिया ने झंडी करा दी भारत को, कैसे, इसकी तफसील बताएंगे। और फिर अफ़गानिस्तान कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हालिया स्टैंड ऑफ है, जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को दंदान शिकस्त जवाब दिया, शिकस्त फाश से दो चार किया। गैर मुतवक्को तौर पर वो दोस्त जो ये समझे जाते थे कि वो न्यूट्रल होंगे या भारत की हिमायत करेंगे, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लेकिन जिस अफगानिस्तान के लिए हम 40 साल से भुगत रहे हैं, जिस अफगानिस्तान की खातिर हम दहशत गर्दी को भुगत रहे हैं, वो अफगानिस्तान का खड़ा है। इस पर बात करेंगे। फिर साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि किसने कहाँ का विज़िट किया। और फिर आपको एक इंकशाफ किया है जयशंकर ने, जयशंकर, वो सुब्रमण्यम जयशंकर, भारतीय वजीर खारजा, उन्होंने एक इंसाफ किया। आज हमने उसके ऊपर जो है वो जो मुतल्लिका हल्के हैं, यूँ समझिए कि सफारती हल्के हैं, उनसे हमने बात की। श्री जयशंकर ने क्या कहा और सफारती हल्के क्या कहते हैं, उस पर बात करेंगे। और आखिर में थोड़ी सी बात आपको कुछ अपने दुश्मनों की करेंगे, जो दोस्त बनते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो नाज़रीन, आगाज़ हम कर लेते हैं वो जो शुरू में कहा था मैंने कि कहीं है मातम तो कहीं है जश्न। आज इस्लामाबाद में एक शानदार जश्न मनाया गया। ये मेरे दफ्तर से 1.5 किलोमीटर दूरी पर है पाकिस्तान मॉन्यूमेंट। बहुत ही खूबसूरत सजा हुआ था, बहुत ज़बरदस्त किस्म की लाइटिंग। वहाँ एक बहुत ही आला और पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, सिविलियन क़यादत तो थी, वज़ीर आज़म थे, पार्लियामेंटेरियन थे, उनकी काबीना के अरकान थे। लेकिन उसके साथ साथ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने तौर पर भी एक छोटी सी आतिशबाजी का मुजाहरा किया, अपने दफ्तर में खुशी का इजहार किया। चारों सूबाई दारुलहुकूमतों में भी ये हुआ। मुल्क भर में रैलियाँ निकाली गई, लेकिन वो तकरीब हुई, उसमें एक शानदार किस्म का फ्लाई पास किया। पाकिस्तान एयरफोर्स से डिज़र्व करती है, प्रेस को डिज़र्व करती है, उनके लिए तालियां ज़रूर बजनी चाहिए। और वहाँ फनकारों ने अपने भरपूर जोश के साथ मिली नगमे सुनाए। वतन की मिट्टी गवाह रहना, वाह वाह, क्या! मैंने बचपन से मैं ये गाना सुना था, लेकिन आज तक जो है वो शहनाज बेगम की आवाज़ में था, जीवे जीवे पाकिस्तान। और फिर ये था माददा नैयर नूर साहबा की आवाज़ में सुना, आज शबनम मजीद ने सुनाया। उसके अलावा और भी बेशुमार मुतादिद मिली नगमे, बेशुमार तो नहीं, मुतादिद मिली नगमे सुनाएगा। लेकिन ज़रा दूसरी तरफ देखें क्या हो रहा है। वैसे तो खैर वो यौम में तिरंगा, पता नहीं हफ्ता तिरंगा क्या मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उनके चेहरे देखें इंडिया में, वो लूज़र हैं। अब क्यों लूज़र हैं, उसकी बहुत सारी जो एविडेंस है वो आपको आज पेश कर देते हैं। पोलिटिकल एविडेंस भी है। गुज़िश्ता रोज़ राजनाथ गए थे कश्मीर, जहाँ उन्होंने श्रीनगर में खड़े होकर पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी हर्जा की। IAEA की हेड ने उनको खूब भरपूर जवाब दिया, ज़ोरदार जवाब दिया उनको, शायद उससे उनको अकल आ जाती। वो एयर बेस पर थे, श्रीनगर एयर बेस पर, जिसको पाकिस्तान ने अटैक किया था, लेकिन एयर चीफ नहीं थे उनके साथ। उसके बाद जो मोदी साहब के पास मीटिंग्स हुई हैं, एयर चीफ उनके पास नहीं है, उन मीटिंग्स पे नहीं थे। जयशंकर और सेक्रेटरी खारजा भी इब्तदाई उसमें नहीं थे, लेकिन उसकी वजूहत और थी। जयशंकर के हवाले से कुछ इंडिया में जो बीजेपी के अपने ही लोग हैं, उनके कुछ तफजात हैं, शिकायत थी, तो उनकी बेटी को ट्रॉल किया गया था, तो वो नहीं थे। लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता वो बहाल हुए, उनकी सांसें भी बहाल हुई। वो ऐसा लगता है जैसे उनका सांस होता है, उनका चेहरा देखें और वो ऐसा लगता है जैसे यहाँ उनकी सांस अड़ी हुई है बेचारों की। तो वो लेकिन फिर साथ वो बीजेपी के एक वजीर ने ये कह दिया कि जनाब वो सोबिया कुरैशी जो भारतीय फौज की तर्जुमान है, हालांकि वो टेक्निकली उनको तर्जुमान बनाया था कि भारतीय मुसलमान जो है वो ऐसा लगे कि वो भारत के साथ है, और उनको कह दिया वो तो दहशत गर्दों की बहन है। और उनके सबके चेहरे देखिए, वो मीटिंग्स में एयर चीफ का मिस होना, क्योंकि वो सिख है और सिख पाकिस्तान के साथ समझे जा रहे हैं। फिर अजय बंगा का जो बयान है इंडस वाटर पर ट्रीटी पर, उन्होंने बिल्कुल बता दिया है कि कोई मौतरी की गुंजाइश नहीं है।
تو یہ اس وجہ سے جو ہے وہ ایک بڑا وہاں ماتم سا طاری ہے. جس بھارتی سے بات کرے ان کو تو پتہ ہے نا کہ کیا ہوا, تو اس لیے ماتم طاری ہے. تو بہرحال اللہ خیر کرے, وہ اپنے زخم چاٹ رہے ہیں, چاٹ لیں گے انشاءاللہ. پھر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ. جو بھی خطرہ ہوگا, میں نے آج اس پہ بات کی تو کہتے ہیں ہم خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں, اسی طرح جیسے ہم 10 مئی کو ہم نے نمٹا, 6 اور 7 مئی کو نمٹا, اسی طرح. اب آ جاتے ہیں ناظرین ذرا اسی اسٹینڈ آف کا اگلا پارٹ ہے. برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمے, وہ ہیں بہت ورکر ٹائپ آدمی ہے اور محنت سے یہاں تک پہنچے ہیں. وہ پاکستان پہنچے. آج انہوں نے ایک انٹرویو دیا, اور اس سے پہلے بھی انہوں نے ان سے یہ بات منسوخ کی جا رہی تھی لیکن کوئی کنفرمیشن نہیں تھی. آج انہوں نے ایک انٹرویو دیا, اس انٹرویو میں انہوں نے کنفرم کر دیا. انہوں نے کہا کہ بھارت نے ہمیں کوئی ثبوت نہیں دیے پہلگام کے حوالے سے. پاکستان نے جوائنٹ انویسٹیگیشن کی آفر کی, بھارت نے اس کو بھی قبول نہیں کیا. یعنی انہوں نے بھارت کو ہری جھنڈی کرا دیا ہے کہ آپ کے موقف کو آنکھیں بند کر کے تسلیم نہیں کیا جا سکتا, آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کچھ چیزیں, آپ انویسٹیگیشن کروائیں. اور انویسٹیگیشن سے پہلے تو انہوں نے پاکستان پر حملہ کر دیا. ان کے اپنے سیکریٹری, وہ ترجمان جو تھے ایکسٹرنل افیئرز منسٹری کے, انہوں نے ایک رپورٹر کے سوال کے جواب میں کیا تھا کہ انویسٹیگیشن ابھی ہو رہی ہے, تو پھر آپ نے حملہ کر دیا تھا. پاکستان کا کیس بڑا اسٹرانگ ہے. اگر کیسے اسٹرانگ ہے, لیگلی کیسے اسٹرانگ ہے, کل اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن انہوں نے یہ بتا دیا کہ ڈیوڈ لیمے نے کہ بھارت جو ہے وہ چونکہ کیس ثابت نہیں کر سکا, انہوں نے ہمیں کوئی ثبوت نہیں دیے. اور ابھی بھی دنیا جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. وہ پاکستان پہنچے ہیں, انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں, بلاول بھٹو زرداری سے بھی ملے ہیں, وزیر خارجہ سے بھی ملے ہیں. وزیر اعظم سے ان کی ملاقات شاید رات کو ہوگی یا کل ہوگی. اس کے بعد باقی لوگوں سے بھی ملاقاتیں وہ کریں گے, اور پھر جو ہے وہ ایک ڈیٹیل ان کی اسٹیٹمنٹ آئے گی. لیکن ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے, آج جو لوگ میٹنگ میں موجود تھے ان میں سے میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ ہی واز ویری پازیٹیو. ان کی باڈی لینگویج بھی پازیٹیو تھی, ان کا ایٹیٹیوڈ بھی پازیٹیو تھا, اور وہ صلح کرانا چاہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ بھارت صلح کرتا ہے کہ نہیں, لیکن وہ صلح کرانا چاہتے ہیں. اور اچھا ہے اگر صلح ہو جائے. جیسے ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان اور بھارت ٹریڈ کرے, اگر ریجنل ٹریڈ ہوگی تو اس خطے کے لوگوں نے کہیں جانا نہیں ہے. نہ ہم بھارت کو بدل سکتے ہیں, نہ بھارت ہمیں تبدیل کر سکتا ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ ابدی ساتھ ہے ہمارا, تو پھر کیوں نہ ایک اچھے ہمسائے کی طرح رہیں, جو باہمی احترام ہے, شائستگی ہے, اس کو برقرار رکھیں. کیا یہ ضروری ہے کہ ہم بھارت ہمارے خلاف سازشیں کرتا رہے اور ہم اس کا جواب دیتے رہے؟ بہرحال یہ معاملہ تو اب نمٹ ہی جائے گا, کیونکہ اگلے چند دنوں میں جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کہ نیوٹرل وینیو کیا ہوگا. اگر کسی تھرڈ پارٹی کو بیٹھنے کی ضرورت ہے تو وہ تھرڈ پارٹی کون ہوگی, یعنی میڈیٹر کون ہوگا, کیونکہ ایسے تو یہ بات مجھے نہیں لگتا کہ بنے گی. اور پھر دیکھتے ہیں, کیونکہ بھارت ابھی اپنی اس وقت تک اپنی ہردھرمی پر قائم ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اب اگلی بات جو ہے وہ آپ کو یہ بتانا تھی کہ افغانستان کہاں کھڑا. کل خبر تھی, آج ہم نے دفتر خارجہ میں سوال بھی پوچھا, لیکن ظاہر سی بات ہے دفتر خارجہ دو ملکوں کے درمیان جو باہمی تعلقات ہوتے ہیں ان کے اوپر کامنٹ نہیں کرتا. انہوں نے دفتر خارجہ نے کہا کہ یہ تو دو ملکوں کا رائٹ ہے کہ وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن ملا امیر خان متقی سے بارہا بات ہوئی ہے جے شنکر کی. اب وہ پھر ایک وزیر بھی پہنچے تھے بھارت کے انہی دنوں میں, اور افغانستان بہت واضح طور پر بھارت کے ساتھ کھڑا دکھائی دیتا ہے. میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا دفتر خارجہ میں, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب کا جو دورہ تھا اور پھر اس کے بعد 2 بار انہوں نے بات کی, تو اگر اس پیس کو برقرار رکھا جائے گا تو اس افغانستان بہتری کی جانب مائل ہوگا. کیونکہ اس درمیان میں کچھ یہ بھی اطلاعات ہے کہ کچھ اینٹی پاکستان ایلیمنٹس جو تھے تحریک طالبان پاکستان کو, ان کو افغانستان نے پیچھے لے جا کر بچایا تاکہ وہ سرحد سے نہ کریں, دہشت گردی نہ کریں. لیکن خطرہ یہی ہے کہ افغانستان سے جو بارڈر ہے ہمارے ویسٹرن بارڈر, وہاں سے شاید پریشر ہم پر آئے. ہم تیار ہیں اس کے لیے. لیکن اس میں ایک جو بڑی ڈسکریٹ خبر ہے, بہت ہی یعنی تکلیف دہ بھی ہے پاکستان کے لیے, کہ ہم 40 سال سے بھگت رہے ہیں, 45 سال سے افغان وار ہم نے لڑی ان کے ساتھ مل کر, ان کا بچاؤ کیا, اور روس کو جو ہے وہ ڈاکو چنے چپانے میں پاکستان نے اپنا رول پلے کیا, اور اس کے پھر روس کو جانا پڑا. اس کے بعد روس ٹوٹ بھی گیا. پھر افغانستان کی لڑائی کو بارہا پاکستان نے ختم کرانے کی کوشش کی. وار لارڈ سے باہمی لڑائیاں تھیں, اس کو بھی ختم کرایا. افغانستان میں امن کے لیے ہم ہمیشہ کوششیں کرتے ہیں.
اور اشرف غنی حکومت کی تو چلیں سمجھ میں آتی تھی کہ وہ ان میں بہت سارے لوگ بھارت نواز تھے، ہندوستان نواز تھے، لیکن یہ تو اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار کہتے ہیں نا. ان کے نائب وزیر دفاع ہیں غالباً ابراہیم نام ہے ان کا، ابراہیم سمتھنگ، انہوں نے خفیہ طور پر بھارت کا دورہ کیا ہے. یہ آئی اوپننگ ہے، یہ وہ دورہ ہے جس سے ابرو کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ سوچ میں پڑ جاتا ہے آدمی کہ یہ کیوں ہے. یہ یقینی طور پر بھارت جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ بھارت افغانستان میں کتنی فائنینسنگ کرتا ہے. ایک آپ کو کمال کی بات بتائیں کہ میانمار بھارت کے ساتھ ہے. میانمار جو ہے بھارت کے لیے ایسا ہی ہے جیسے پاکستان کے لیے افغانستان کو اس کو ٹھیک رکھنا ضروری ہے. میانمار میں بھارت شاید 2% بھی نہیں کرتا اور باقی خرچہ افغانستان میں کرتا ہے. میانمار جو ہے اس کو توجہ نہیں دیتا. وہاں روہنگیا جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں خبر یہ ہے کہ ان کو ڈبو دیا، وہاں وہ جو جزائر نمان ہے اس میں ان کو ڈبو دیا روہنگیوں کو. اتنا ہی ہے کہ اقوام متحدہ نے اس کی آزاد انویسٹیگیشن بھی شروع کر دی ہے بھارت کے خلاف. تو بھارت مجھے پتہ نہیں کیوں یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ افغانستان کے راستے پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. میں نے اس پر بات بھی کی تو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان جاگ رہا ہے، اور بھارت نے اگر کسی دوسری طرح بھی جواب دینے کی کوشش کی تو اللہ کے فضل سے پاکستان پھر بھی جاگ رہا ہے. اب تو یہ مستقبل ہی کی باتیں، تو اس لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں، آگے چل کر ہی پتہ چلے گا. لیکن اب آتے ذرا جے شنکر صاحب کی خبر کی جا رہی. گزشتہ روز انہوں نے انکشاف کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے حملہ کرنے سے پہلے پاکستان کو بتایا تھا. اور جو لوگ یہاں پاکستان میں، آج میں نے دیکھا ایک طوفان بدتمیزی بچا ہوا تھا ٹویٹر پر، وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے 1 گھنٹہ پہلے بتایا تھا کہ ہم کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے بھی انہوں نے بتایا تھا، لیکن پاکستان کا جو جواب تھا، پاکستان کا جواب یہ تھا کہ آپ ہمیں ثبوت دیجئے، جوائنٹ انویسٹیگیشن کیجئے، ثبوت دیجئے، مجرم ہوا تو ہم لٹکائیں گے. لیکن اگر آپ نے ہماری سوورنٹی کو کراس کرنے کی کوشش کی، نقصان پہنچانے کی کوشش کی علاقائی سالمیت کو، اور آپ نے اپنی لمٹس کراس کی تو ہم جواب دیں گے. اور پھر پاکستان نے جواب دیا. تو اب بھی وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو یوں نہیں چاہتے تھے. اور انہوں نے، جے شنکر نے یہ ضرور تصدیق کی کہ ہم نے کہا تھا کہ جی ملٹری ہمارے ٹارگیٹس نہیں ہوں گے. تو کیا ہوا؟ آپ نے سویلینز کو شہید کیا نا، 4 سال کا بچہ شہید کر دیا آپ نے. ملٹری ٹارگیٹس نہ ہوتے تو کیا ہوتا، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ ملٹری ٹارگیٹس کر نہیں سکے اس لیے کہ آپ کے براموس میزائل ہیں. ہمارے وہ ایئر فورس کے جوان شہید ہوئے ہیں، پاک فوج کے جوان شہید ہوئے ہیں، وہ کیا ملٹری ٹارگیٹس نہیں تھے؟ نور خان ایئر بیس ملٹری ٹارگیٹ نہیں تھا، بلاری ایئر بیس ملٹری ٹارگیٹ نہیں تھا. یہ اٹک اور بہاولپور اور یہ جو ہے بہاولپور کہہ دیا، چکوال ایئر بیس، یہ ملٹری ٹارگیٹ نہیں تھے. شہباز ایئر بیس ملٹری ٹارگیٹ نہیں تھے. کمال کرتے ہیں آپ، دھوکہ دیتا ہے دنیا کو، دھوکہ. چلیے اللہ خیر کرے گا. آگے چلتے ہیں ذرا. اب ناظرین، گزشتہ روز میں نے شہباز گل صاحب، بڑے محب وطن بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری اماں بھی باجوہ تھی اور میرے ابا پتہ نہیں کیا تھے، اور جب باجوہ کو للکارا کرتے تھے. پھر وہ ایک دن عدالت میں آ کر رونے لگے تھے، پھر ضمانت لے کر باہر گئے یقین دہانیاں کرا کے، تو واپس ہی نہیں آئے. وہاں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. اس جنگ میں وہ کہاں کھڑے تھے؟ وہ پی ٹی آئی والے دوست یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے بیانیہ کی جنگ لڑی. پی ٹی آئی کے لوگوں نے بیانیہ کی جنگ ضرور لڑی، لیکن وہ 6 اور 7 کو جب پاکستان نے 6 طیارے گرا ڈالے، 5 طیارے گرا ڈالے، 3 رفائل اور 1 سکھوئی اور 1 مگ 29، اس وقت اس کے بعد پی ٹی آئی والوں کو سمجھ میں آئی کہ یہ تو ہمارے گلے پڑ جائے گی فلم. اور بعض لوگوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. شہباز گل کا دیکھ لیں، وہ ابھی بھی تلے میں اینٹی پاکستان پروپیگنڈا کرنے پر. عمران ریاض میرے دوست ہیں، بھائیوں کی طرح کے، لیکن بدقسمتی سے وہ ان کا بیانیہ جو ہے اس کو کل میں نے دیکھا بھارتی چینلز پر اٹھایا جا رہا تھا ان کے بیانیہ کو. آفتاب اقبال کہتے ہیں کہ آپ کو تو 1 رفائل آپ کے بجٹ کے برابر ہے. $786 ملین میں غالباً بھارت نے 36 رفائل کی ڈیل کی ہے، اور پاکستان کا اس سے زیادہ دفاعی بجٹ، اس سے کئی گنا زیادہ ہے. لیکن سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آفتاب اقبال ہوں، عمران ریاض ہوں، شہباز گل ہوں، یا کوئی اور ہوں. صنم جاوید کے بھی ٹویٹس دیکھ لیں، وہ بھی کوئی قابل فخر ٹویٹس نہیں ہیں. یہ سارے کے سارے ٹویٹس جو ہے نا، یہ پاکستان مخالف قوتوں کو سپورٹ کرتے ہیں. میں بہت آدمی ہوں، آپٹیمسٹک آدمی ہوں، میں کسی کو غداری کا سرٹیفکیٹ نہیں بانٹتا، لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ پاکستان کے لائف لائن کا معاملہ ہے. تو یہاں یہ وہ بیانات، وہ آپ کی گفتگو جو چونکہ آپ سگنیفیکینٹ لوگ ہیں، دشمن استعمال کریں اور اس کو فائدہ اٹھائے، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے ذرا
پی ٹی آئی سے وابستہ جو یوٹیوبرز ہیں یا جو ٹویٹ کرتے ہیں ان کو دیکھ لیجئے. ایک غدر مچا ہوا ہے اس پر ٹویٹر پر, اور وہ اس میں فوجی قیادت کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کوئی کسی کو ہیرو بنا رہا ہے, کوئی کسی کو ہیرو بنا رہا ہے. ہیرو عاصم منیر ہوں, ہیرو شہباز شریف ہوں, ہیرو بابر ظہیر سدھو ہوں, ہیرو جو ڈپٹی ایئر چیف ہیں اور ہیڈ آف آپریشن ہیں اورنگزیب وہ ہوں, نیول چیف ہوں, یہ سب ہمارے ہیں. یہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہوں, یہ بھی ہمارے ہیں. یہ سب ہمارے ہیرو ہیں. بلاول بھٹو ہوں, شہباز شریف ہوں, یہ بھی ہمارے ہیرو ہیں. عطا تارڑ ہیں, ہمارے ہیرو ہیں, کیونکہ ان لوگوں نے جنگ لڑی ہے, بیانیہ کی جنگ لڑی ہے, اور ساری دنیا کے میڈیا میں بیانیہ کی جنگ لڑی ہے. سارے ڈیفنس رپورٹر جو ہیں انہوں نے بھی بیانیہ کی جنگ لڑی, انہوں نے رپورٹ کیا, اور ان کی جو آبجیکٹیو رپورٹنگ تھی اس رپورٹنگ نے بھارت کا بیانیہ جو ہے اس کو دھڑام سے نیچے گرایا. کیا بات کرتے ہیں یہ لوگ, پتہ نہیں ان کو عقل کب آئے گی. اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے, اور عمران خان صاحب کو بھی عقل دے کہ وہ ان لوگوں کو پارٹی سے دور کرے اور ان کو ایک شٹ اپ کال دیں. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.